Assalamu alaikum, I'm Dr. Talha Siddiqui. Welcome to a fresh and new episode of Geo Community Debate. आज हमारा मौजू एक बहुत ही मुनफरद और हसास मौजू है। पाकिस्तानी कम्युनिटी का जब हम जिक्र करते हैं अमेरिका में और नॉर्थ अमेरिका में ख़ास तौर पर, तो उसमें एक हिस्सा है सिंधी बरादरी का। सिंधी बरादरी यहाँ मौजूद भी है, एक्टिव भी है, लेकिन हम ये देखते हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ उसकी एसोसिएशन थोड़ी कम है और ये एक तासुर है। और इसी सिलसिले में हमने आज गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पे सिंध के मुख्तलिफ दानिश्वरों को दावत दी है और उनसे हम इसी सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। अब मैं आपका अपने शुरा से तारुफ़ कराता हूँ। हमारे पहले मेहमान मिस्टर खालिद हाशवानी, मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एंड ही केम टू USA first in 1970 and after that again in 1997, and he was the first president of Sindhi Association of North America. हमारे दूसरे मेहमान मिस्टर जावेद भुट्टो, आप मास्टर इन फ़िलासफ़ी फ्रॉम सोफिया बल्गारिया एंड प्रोफेसर एंड टीचर एट जामशोरो यूनिवर्सिटी, एंड उसके बाद यू माइग्रेटेड टू US इन 2000. हमारे तीसरे मेहमान डॉक्टर सरफराज मेमन, आप ग्रेजुएट फ्रॉम चाणका मेडिकल कॉलेज एंड केम टू US इन 1980. आप NIH से वाबस्ता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, एंड आपके पेपर्स तकरीबन 22 एब्स्ट्रैक्ट्स and 24 publications and also 2 book chapters. So मैं अब सवालात का आगाज़ करूँगा। पहला सवाल आपसे करूँगा कि सिंधियों की नॉर्थ अमेरिका में इस वक्त क्या तादाद है? I would answer your question that we have got two sort of threads of our community. One that have migrated basically from India, and from India they went to other countries and migrated to North America, and of course one which predominantly migrated from Sindh, Pakistan, and the estimated number of the people who migrated from Sindh, Pakistan is about 2,000 families throughout North America. So ये पूरे अमेरिका में फैली हुई होंगी और कनाडा के अंदर? Yes, most larger cities especially, but some small towns. और इनमें आप उनको भी काउंट कर रहे हैं जो भारत से आए? नहीं, I'm just predominantly giving you the number from Pakistan. Yeah, if you want me asking my estimate, or people, I've heard that there are about 5,000 Sindhis who migrated from India or other countries. आपसे मैं ये पूछूंगा कि जो यहाँ पे सिंधी आबाद हैं नॉर्थ अमेरिका में, जो इमिग्रेट करके आए हैं, वो किन शोबों से वाबस्ता हैं ज़्यादातर? मोस्टली जो सिंध से लोग आए यहाँ पर माइग्रेट करके, ज़्यादातर तो ये इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं। हुआ ये कि 1970s में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट थी, तो उसने पूरे पाकिस्तान में पासपोर्ट जो है वो तमाम लोगों को एक राइट दे दिया कि हर आदमी ले सकता है। तो ये वो ज़माना था जब इकोनॉमिक इमिग्रेंट्स बन के सिंधी यहाँ पर आए। शुरू में ये ज़्यादातर डॉक्टर्स थे जो कि यहाँ आए, इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, ब्रेन ड्रेन जिसको कहा जाता है वो हुई मेडिकल कॉलेजेस से और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ से। फिर उसके बाद उनके रिश्तेदार आए, जब वो बन गए सिटीजन्स यहाँ पर, उनके रिश्तेदार यहाँ पर आए। लेटर ऑन जो है ना वो एक इकोनॉमिक इमिग्रेंट्स की बड़ी तादाद आई। तो एक बहुत छोटी तादाद, ज़्यादातर मिडिल क्लास है, यहाँ कोई पेजेंट्स और मज़दूर नहीं है, ये ज़्यादातर मिडिल क्लास है। इसमें बहुत एक छोटी तादाद है जो कि प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। एक बड़ी तादाद है जो कि वहाँ प्रोफेशनल थे लेकिन यहाँ पर बिज़नेस के साथ जो है ना अटैच्ड हो गए, गैस स्टेशंस खोली और दूसरी जो है वो काम करने लगे। और अब आहिस्ता आहिस्ता एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो एक वर्किंग क्लास की भी हो रही है। तो ये कंपोजिशन है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी भी कंपोजिशन तकरीबन यही है, और सिंधी इमिग्रेंट्स की भी कंपोजिशन तकरीबन यही है। फ्यू और प्रोफेशनल्स, बड़ा लार्ज जो है वो बिज़नेस करता है, एंड देन जो है ना वो जो कि अब स्टार्ट हो रहा है वर्किंग क्लास में। सरफराज साहब, आपसे ये पूछूंगा कि अभी जिक्र किया गया कि इंडियन कम्युनिटी से जो सिंधीज़ हैं वो भी यहाँ आबाद हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी के सिंधीज़ भी यहाँ आबाद हैं, उनसे आपके ताल्लुकात कैसे हैं? देखिए, ताल्लुकात
تو یہ کہ میل ملاقات ہوتی رہتی ہے، جیسے آپ سے ملاقات ہوتی ہے ویسے ان سے بھی ملاقات ہوتی رہتی ہے، اور کبھی اس ملاقات میں یہ ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ یہ ہندوستان کا ہندو آیا ہے یا پاکستان کا ہندو ہے، اور اگر کوئی سندھی کمیونٹی کا پروگرام ہے تو اس میں تو ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کبھی کہ یہ ہندوستان سے مائیگریٹ ہو کے آئے ہیں یا پاکستان سے آئے ہیں، کبھی تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں، تو ملاقات تو رہتی ہے۔ اور تو جو سنا ہے آرگنائزیشن، اس میں زیادہ تر جو وہ تو پاکستانی اس میں ہیں یا اس میں بائی کانسٹیٹیوشن جو ہمارا بائی لاز ہیں اس کے تحت ہم ڈسٹنکٹ نہیں کہا کہ پاکستان سے جو امیگرنٹ ہے، بٹ 99.5% آر دوز ہو امیگریٹڈ فرام پاکستان، مسلمس اینڈ ہندوز. Yes, but we did have more members from Sindhis who migrated from India. As a matter of fact, one of our early office bearer, Dr. Dudani, was a migrant from India here. But our constitution doesn't indicate, but it just happened that 99.5% are migrants from Pakistan. تو آپ اپنے آپ کو جب ہر کمیونٹی کی ایک شناخت ہوتی ہے، مجھ سے اگر کوئی یہاں پوچھتا ہے کہ آپ کس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں، میں پاکستانی کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہوں، تو آپ سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے، ہوتا ہوگا مختلف جگہوں پہ، تو آپ نے آپ کو ایز اے پاکستانی کمیونٹی شناخت کراتے ہیں یا ایز اے سندھی کمیونٹی شناخت کراتے ہیں اپنے آپ کو؟ I answer both actually. I always say Sindhi Pakistani. بالکل، جو ایگزسٹنگ ریئلٹی ہے وہی اس وقت ہماری شناخت ہے. لوگ پوچھتے ہیں آپ کہاں سے ہو، ہم کہتے ہیں پاکستان سے ہیں. پھر مزید جب کریدا جاتا ہے تو ہم ضرور کہتے ہیں کہ ہم سندھی ہیں، لیکن ہم اپنی شناخت سندھی ہونے کو کبھی بھی پیچھے نہیں رکھتے، وہ اس کو جو ہے نا وہ چھپاتے نہیں. یہاں پر جیسے پاکستان ایمبیسی ہے اور کونسلیٹ سے مختلف شہروں کے اندر پاکستان کی، ان کی تقریبات میں بھی کافی عرصے سے شریک ہو رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. یوزلی میں نے وہاں پر یہ دیکھا ہے کہ ان تقریبات کے اندر اسپیشلی جو پاکستانی لیول کی ہوتی ہیں، جو سندھیوں کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ تھوڑی کم تعداد میں ہوتی ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جی، میرے خیال میں اس کی وجوہات تو آپ پہلے ایمبیسی سے پوچھیں کہ وہ جب گیسٹ انویٹیشن بھیجتے ہیں تو کس کو انویٹیشن بھیجا گیا ہے یا نہیں. جب مجھے انویٹیشن آیا ہی نہیں تو اور مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ میں پروگرام میں چلا جاؤں، تو میرا خیال ہے یہ بڑی نامناسب بات ہوگی. تو ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہوئی کہ آپ ایمبیسی جائیں اور وہاں پر جانے کے بعد ایز اے سندھی مجھے لگتا ہے کہ میں کسی اور ملک میں آ گیا ہوں. آپ چاہے آپ نے ریسنٹلی ایمبیسیڈر کو انٹرویو کیا ہے، آپ ان سے معلوم کریں کہ سندھی اسپیکنگ کی کیا پرسنٹیج ہے امپلائیز میں آپ کے ایمبیسی میں. اور جب آپ لوگوں میں یہ فیلنگ ہی کریٹ نہیں کریں گے کہ دے آر ویلکم، وائی ڈو یو ایکسپیکٹ سم ون ٹو شو اپ. ایک دیکھیں، جیسے میں یہاں اس علاقے میں جب موو ہوا ابھی تقریباً 8 سال پہلے، تو مجھے بھی نہیں جانتا تھا کوئی، اور نوبڈی انوائٹڈ می ٹو دی ایمبیسی آلسو. لیکن میں پھر مختلف تقریبات میں ملا، ایمبیسی کے لوگوں سے ملا، تعلقات بنائے، تو اب میرا انویٹیشن جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو آپ لوگوں نے خود بھی کوشش کی؟ اس بات کا میں آپ کو ایک جواب دوں. ایز اے سرفراز میمن، اف آئی گیٹ انویٹیشن آئی گو اور آئی ڈونٹ گو، دیٹس مائی پرسنل تھنگ. اس کے بعد اگر میں نہ جاؤں اور اس کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا جائے کہ جی سندھی کمیونٹی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی ہے، تو یہ بڑا ناانصافی کا ججمنٹ ہے کمیونٹی کے اوپر. آپ اگر مجھے کچھ ایسی مثالیں بتائیں کہ ایمبیسی نے کوئی ایفرٹ کیا ہو اور سندھی کمیونٹی نے اس کو ریجیکٹ کیا ہو، تو اس پر ہم بات کر سکتے ہیں. اور باقی یہ کہ ذاتی طور پہ تو میرے بھی دوست ہیں ایمبیسی میں ہیں، میں جاتا بھی ہوں، اور لیکن دوز آر آل پرسنل تھنگس. آپ نے اپنے ذاتی طور سے تعلقات بڑھائے ہیں، وچ از ویری گڈ. آئی ہیو مائی فرینڈس ان ایمبیسی اینڈ آئی گو، بٹ ڈزنٹ ریفلیکٹ دا کمیونٹی.
پاکستان ڈے پریڈ ہے جیسے، اور مختلف تقریبات جو ہوتی ہیں پاکستان کے حوالے سے، ان میں آپ کی شرکت کس حد تک ہوتی ہے؟ دیکھیں اس میں ایک تھوڑا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں. بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی کمیونٹی یہاں آئی ہے وہ زیادہ تر ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں. تو ایگزیکٹلی جو پولیٹیکل اور سوشل اور کلچرل جو تھنکنگ ہے ان کلاسز کی وہاں پاکستان میں جو تھی وہ ایگزیکٹلی ہم کیری کر کے آئے ہیں یہاں پر. سندھی اپنے ساتھ وہ سارا پالیٹکس، پولیٹیکل فیلنگ، سائیکولوجیکل فیلنگ، کلچرل فیلنگ، ریلیجیس فیلنگ اور دوسرے ایشوز لائے ہیں. مثلاً یہ سانا کا جو بننا تھا اس کا ریزن یہ تھا کہ 1983 میں ایک بہت بڑی موومنٹ چلی تھی جس کو ایم آر ڈی موومنٹ کہا جاتا ہے. ایم آر ڈی موومنٹ کے درمیان جو پاکستان کی کمیونٹی امریکہ میں رہتی تھی اس نے جب سندھ میں وہاں پر گولیاں برسائی جا رہی تھیں، لوگوں کے نہتے لوگوں کے اوپر جو ہے نا تشدد کیا جا رہا تھا مارشل لا کی گورنمنٹ کی طرف سے، ضیاء اللہ کی گورنمنٹ کی طرف سے، تو یہاں پر کسی نے پروٹیسٹ نہیں کیا. ان بلاک کوئی بڑا پروٹیسٹ نہیں ہوا. پاکستان کی ساری آرگنیزیشن تھیں. آپ بات کر رہے ہیں ضیاء دور کی؟ 83 کی بات کر رہا ہوں. تو 1983 میں اس وقت بہت چند لوگوں نے، جن میں ہمارے ہاشمانی صاحب بھی شامل ہیں، لیڈ کیا تھا ڈاکٹر فیروز احمد نے. ڈاکٹر فیروز احمد جو کہ ایک سندھی اور بہت ہی مشہور اکیڈمیشین اور لیفٹسٹ جو ہے وہ خیالات رکھنے والے تھے. ہارورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے جو کہ واشنگٹن ڈی سی میں ہیں. انہوں نے یہ انیشیٹو لیا کہ کیوں نہ ہم اپنی آرگنائزیشن سندھی الگ ایک آرگنائزیشن بنائیں اور ایم آر ڈی کی موومنٹ کے دوران ہم پروٹیسٹ کریں. کیونکہ آپ نے اس دور کی بات کی ہے، اس دور میں بھی پاکستان میں موجود تھا. اس دور میں آپ کو جو گلدستے جی ایم سید صاحب کو جایا کرتے تھے وہ تو یاد ہوں گے، ضیاء الحق صاحب کی طرف سے. جی ایم سید صاحب نے اس میں کتنا پروٹیسٹ کیا تھا جو پیپلز پارٹی کی تحریک تھی اس کے اندر؟ کیونکہ I was one of the pioneers in terms of farming organization, and I had been away from Pakistan quite some time. In 1983 I left Pakistan in 1970. It was not political as such, GM said, or Bhutto are that oriented, so much it was related to the family influence that came, the messages we got. There were people who were being subjected to inhuman treatments, tortures, and quotas and whatnot. And they, when we communicated with our families, friends of families, they gave us stories of sorrows, that they were being affected, their lives were being affected, and so we had no choice. I mean, we used to call on telephone and literally cry with each other, basically. And that's how the idea came up, why not we should organize in order to have some opposition to this role of cruelty and that. سرور صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو کیونکہ میں آپ سے سوال پوچھ نہیں سکتا ہوں، اس لیے میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ آپ نے جی ایم سید کا نام کیوں لیا، ورنہ تو اسی لیے میں اس کی وجہ ہے، جی میں بتاتا ہوں آپ کو. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، آئی واز جسٹ اے اسٹوڈنٹ، اور سندھ میں پیپلز پارٹی کے علاوہ میں نے ذاتی طور پہ کسی اور پارٹی کا اتنا نام سنا بھی نہیں تھا. جی ایم سید کو ہم تقریباً سب بھول چکے تھے اس زمانے تک. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. لیکن ایک دم سے جب وہ گلدستے والا ہے، مجھے وہ یاد ہے جنگ کی ابھی بھی خبر آئی تھی، گلدستہ پیش کیا گیا، جی وہ بیمار تھے میرے خیال سے. اسی کے بعد پھر سندھ میں قومیتوں کی تحریکیں شروع ہوئیں، جو آپ ایم کیو ایم کو دیکھتے ہیں، اور یہ جماعتیں ضیاء الحق کے زمانے میں پروان چڑھی ہیں دونوں. میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ ان سب نے کتنا پروٹیسٹ کیا تھا ایم آر ڈی کی تحریک میں. بالکل صحیح بات ہے، آپ نے میرے جواب کا آدھا جواب دے دیا. اب جی ایم سید کا نام اس سینس میں آتا ہے کہ جی ایم سید سندھیوں کا لیڈر ہے. سندھیوں نے تو کبھی جی ایم سید کو اپنا لیڈر بنایا نہیں. وہ بیچارہ ایک الیکشن لڑا تھا 1970s میں، کوٹڑی کا ایک معمولی سا آدمی ملک سکندر کے نام سے، وہ جیت گیا جی ایم سید سے، اور جی ایم سید الیکشن ہار گیا. تو ہمارا لیڈر کہاں سے ہوا بھائی؟ وہ تو لیڈر تو ملٹری نے بٹھایا تھا. تو اس کو آپ ہمارا لیڈر کہتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے. I should protest, فار کہ آپ اس کو میرا لیڈر کیوں کہتے ہیں.
मैं ज़रा गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ पे ज़रा रोकूंगा. वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक आवर स्पॉन्सर्स. इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है आबिद टैक्स एंड अकाउंटिंग सर्विसेज ने. साल से कम्युनिटी की खिदमत में पेश आबिद टैक्स एंड अकाउंटिंग सर्विसेज. आपका पर्सनल टैक्स हो या बिजनेस टैक्स या फिर कॉर्पोरेट पेरोल, नए बिजनेस सेटअप और बिजनेस अकाउंटिंग के माहिर. आबिद टैक्स एंड अकाउंटिंग सर्विसेज. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. हमारी बात हो रही थी अबाउट कौम परस्त तहरीकें जो सिंध की हैं उनके बारे में. पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नुमाइंदा जमात तस्वुर की जाती है सिंध की और सिंधियों की भी. आप क्या समझते हैं, पीपल्स पार्टी नुमाइंदा तंजीम है सिंधियों की पाकिस्तान में? क्योंकि पीपल्स पार्टी अपने आप को एक विफाकी जमात कहती है, लेकिन सपोर्ट उसको ज़्यादातर सिंध से ही मिलती है. मेरा ख्याल है कि इम्पॉर्टेंट सवाल ये है, सवाल ये नहीं कि सिंधी किस पॉलिटिकल पार्टी को किस वक्त पसंद करते हैं. इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि सिंधी आइडियोलॉजिकल थिंकिंग उनकी क्या है. सिंधी बेसिकली पॉलिटिक्स में या कल्चर में या किसी और चीज़ में एक ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, एक सेकुलर पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, एक इंटरनेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू रखता है. और ये पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारे लोगों को भाता नहीं. वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो, पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी हो या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, उनको ये पॉइंट ऑफ व्यू हरगिज़ नहीं भाता. लिहाजा सिंधी जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को इस पॉइंट ऑफ व्यू से पसंद करते हैं, वो उनको जो है वो उसकी सज़ा मिलती है. बट इन 1947 ओके, जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ और वजूद में आया, तो उस वक्त Sindhis basically adopted the policies of Muhammad Ali Jinnah and rejected the policies of GM Sayyid, who actually left Muslim League at that time. तो वो क्या था उस वक्त सिंधियों का माइंडसेट क्या था 1947? It was not a choice between GM Sayyid and Jinnah. It was not at that time ये choice ये थी कि एक ऐसा मुसलमानों का वतन जिसमें उनके राइट्स हों वो दिए जाएं. और जिन्ना ने ख़ुद ये कहा था कि जब ये मुल्क बनेगा तो इसमें मुस्लिम नहीं रहेगा, हिंदू नहीं रहेगा, क्रिश्चियन नहीं रहेगा, बल्कि तमाम लोग एक पाकिस्तान के शहरी की हैसियत से रहेंगे. ये वो आइडिया था जिस पर सिंधियों ने वोट दिया कि प्रोटेक्शन हो जो कम्युनिटी है उसकी. और लोग But at that time they included the Hindu community also of Sindh? Yes and yes. इसलिए तो जिन्ना ने कहा था कि हिंदू नहीं रहेगा. लेकिन उसके बाद ये हुआ कि वो पैगाम भूला गया, उसको याद नहीं किया गया. उसकी जगह पर पाकिस्तान में ये हुआ कि नज़रिए पाकिस्तान और पाकिस्तान इस्लाम की वजह से बना, और नज़रिए पाकिस्तान और एक कौम और एक ज़बान, ये सारे शोशे बाद में छोड़े गए, जो कि जिसको पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने हमेशा एक्सप्लॉइट किया अवाम के ख़िलाफ़. अच्छा, जो सिंध के जो लीडर हैं ज़्यादातर, वो आपके ख्याल में इस वक्त जो रिप्रेजेंटेशन है सिंध के अंदर, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ आपसे, वो फ्यूडल तबके से है ज़्यादातर. वो अवाम में अब तक क्यों नहीं पहुँची, उसकी क्या वजह है? वाई इज़ इट दैट मोस्टली फ्यूडल्स आर स्टिल in the political setup of Sindh, and they are mostly in the political parties are feudals or their children. It has not come down to the main awam jise kehte hain aap, mainstream. Why? I think there are multiple reasons. It's not one reason. Obviously today to fight election you need a lot of money, and feudals unfortunately are the only class of people who have money, resources to fight election. So that's one aspect. Other aspect is also that Sindhis have some misgivings. You asked question earlier about Pakistan in 1947. I personally believe, and all my parents with whom I had interacted, that they voted for Pakistan mostly because of the guarantees that were given in 1940 resolution that we celebrated on 23rd March. That Pakistan will be a country composed of 4 or 5 nations, Muslim-dominated nations, and they will have right to pursue their rights, their language, and their language to some extent. Of course, you've got
today's Pakistan, the Pakistani ideology is different. If you ask me frankly, it's alien to 1940 resolution. There's no protection for language, and that's why you find sometimes Sindhis sort of psychologically back away. مگر یہ آپ کے خیال میں جیسے پروٹیکشن آف لینگویج کی آپ نے بات کی, language, culture, respect. Culture کی respect. You asked earlier question, why don't you give embassy? Why when Benazir Bhutto is Prime Minister of Pakistan, we get invitations? Why don't we get invitation from embassy when Benazir Bhutto's regime is not there? What does it? I'm telling you that inculcates displayer, and that they are not respecting, that we are only Pakistanis as long as somebody says, hey, these people are also Pakistanis. It's not reciprocal. مگر جہاں تک زبان کا تعلق ہے یا کلچر کا تعلق ہے, کیونکہ میرا خود بھی تعلق سندھ سے ہے, سندھی کلچر اور زبان جو ہے وہ اس کو ابھارا نہیں گیا ہے اتنا پاکستان کے اندر, لیکن اس کے علاوہ پاکستان میں اور بھی قومیتیں ہیں, اور میجورٹی جو ہے, دیکھیں آپ امریکہ میں دیکھتے ہیں, اگر امریکہ کے اندر دیر از اے وائٹ سپریمیسی ایٹ دا مومنٹ, یہ جو ٹرمپ صاحب جیتے ہیں الیکشن, وائٹس نے اپنا ایک شو کیا ہے, شو آف پاور. اس میجورٹی, مائنورٹیز آر آلویز, چاہے وہ لینگویج کی مائنورٹی ہو یا ریلیجس ہو, دے بیسکلی آر مور آرگنائزڈ. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ابھی فیوڈل سے بات ہو رہی تھی کہ جو بالکل بنیادی لیول ہے, از دا سندھی کمیونٹی ناٹ آرگنائز ایٹ دا گراس روٹ لیول ان سندھ؟ Partly you are right, but I tell you, when you compare with other communities, the things are slightly different. How they are different? Sindh is the only province in which the language of Sindhi was developed to the extent that it was used in judiciary, it was the court language, it was the language of government. Punjab had already accepted Urdu. Balochistan, there was not much system, and in Khyber Pakhtunkhwa province it was somewhat Farsi and little bit Urdu. So we feel that we have lost a lot of our culture, and then, as my friend Sarfraz said, you walk to Pakistan, a Pakistani embassy, and you say, boy, where is the 15% population of Pakistan, 20% population, where are the Sindhis? Sarfraz صاحب, آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. جی ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے آپ کا سوال کہ سندھی لینگویج اتنی فلرش نہیں کری ہے پاکستان بننے کے بعد. آپ کا آئی انڈرسٹینڈ دیٹ از دا پیریڈ ٹائم پیریڈ. نہیں, میرا سوال یہ تھا سرفراز صاحب کہ میں یہ سمجھتا ہوں, میں سندھ میں رہا ہوں, کہ سندھ کی حد تک سندھی زبان نے فلرش کیا ہے, اور اس طرح مختلف صوبوں کی جو دوسری زبانیں ہیں انہوں نے ان کی زبان کی حد تک فلرش کیا. اسٹیٹ پیٹرنیج میں فلرش نہیں کیا, یہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک, بالکل. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سندھی زبان پہلے تو جب آپ یہ کہتے ہیں فلرش کیا ہے نہیں کیا, یہ بھی ایک غلط امپریشن ہے. اگر آپ ہسٹری میں جائیں, یہ میں آپ کو ایک کاپی دے رہا ہوں ایک ڈاکیومنٹ کی, اس فرام 1897, اٹس سائنڈ بائی دا انگریز کمشنر, جس میں سندھی کو آفیشیل لینگویج قرار دیا گیا ہے سندھی کا, سندھ کا. تو جتنا اسالٹ سندھی لینگویج پر ہوا ہے اسپیشلی پاکستان بننے کے بعد, میرا خیال ہے برے صغیر میں کسی بھی لینگویج پر اتنا ڈیلیبریٹ اسالٹ نہیں ہوا. بنگالی پر بھی نہیں ہوا, لینگویج پہ اسالٹ نہیں ہوا. اور وہ جس وقت ان کے پولیٹیکل رائٹس ہرٹ ہوئے تو جو کچھ ہوا, وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ. اب مجھے دیکھیے, میں ساری زندگی سرکاری اسکول میں پڑھا, پہلی جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک. میرے والد گورنمنٹ سروس میں تھے, مختلف شہروں میں پڑھا, ٹھیک ہے, وہی پیلے اسکول میں. اگر میری بنیادیں کمزور ہوتی تو آج میں یہاں پہنچ سکتا تھا؟ نہیں پہنچ سکتا تھا. وہی سرکاری اسکول تھا اور سندھی میڈیم میں پڑھا. جب میں 9th گریڈ میں تھا, میرے والد کا ٹرانسفر ہوا پنجاب, وہاں سندھی میڈیم نہیں تھا, تو آئی ہیڈ ٹو اسٹے وتھ ادر فیملی ممبر, سو آئی کین اسٹے ان سندھی میڈیم. اس کے بعد یہ ہوا, یا اسی دوران میں ڈیورنگ مارشل لا کے زمانے میں, ایوب خان کے زمانے میں پالیسیز چینج ہوئی, سندھی اسکول ختم ہوتے گئے, اور میں پرائمری میں مختلف شہروں میں پڑھا, پھر NJV اسکول میں پڑھا,
اور پھر میں نے میٹرک حیدرآباد گورنمنٹ ہائی اسکول سے کری. آپ 1 یونٹ کی بات کر رہے ہیں؟ جی. تو اس زمانے سے ہی اسالٹ شروع ہو گیا تھا. نہ صرف اسکولوں پہ اسالٹ شروع ہو گیا تھا بلکہ بیوروکریسی واز امپورٹیڈ فرام ادر پراونسز ان دا نیم آف آپ کی بات میں بالکل سمجھ رہا ہوں. تو میں اب اس لیے بتا رہا ہوں, یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس لینگویج کے اوپر ایک مینیجڈ کوآرڈینیٹڈ اسالٹ ہو تو وہ کیسے فلرش کر سکتی ہے. لیکن اس کے بعد دیکھیں 1 یونٹ میں I'll be very honest, who was supporting Ayub Khan totally for 1 unit at that time. One of the major figures was Pakistan People's Party's, اس وقت نہیں تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو. اس کے بعد 1970 کے اندر ذوالفقار پھر لینگویج جب پروونسز دوبارہ بنے ہیں اس کے بعد سندھی, آپ کو پتہ ہے ایک پاکستان کے اندر ہی ایک تحریک چلی تھی سندھ کے اندر, کراچی میں خاص طور پہ, اردو اینڈ سندھی کی. تو وہ ممتاز بھٹو جب چیف منسٹر تھے اس کے بعد ریزائن کرنا پڑا ان کو. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو سندھی خود تھے اس زمانے کے, انہوں نے خود پریزرو کیا اپنی زبان کو, اس کو سپورٹ کیا. اس کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں جب ملٹری فورس آپ کے مقابلے پر ہو اور انہوں نے حکم دے دیا کہ جی ان کو ختم کرنا ہے, ان کے اسکول ختم کرنے ہیں. جب ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں جب ممتاز بھٹو کا آپ نے ذکر کیا, بل پاس ہوا تھا کہ سندھی لینگویج پڑھائی جائے گی اسکولوں میں, اور اس کے بعد جو رائٹس ہوئے تھے جن کا آپ نے ذکر کیا, تو اتنا جو ریزسٹنس کیا گیا تھا سندھی لینگویج کو پڑھانے پہ. اب وہ دوست ہمارے, اب میرے جتنے بھی دوست ہیں, قریبی دوست ہیں, ان میں میجارٹی تو نان سندھیز کی ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں تو کسی لینگویج کے ساتھ جھگڑا ہے ہی نہیں. میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے تو ایک مائنڈ سیٹ جو ہے نا, اس زمانے میں وہ مائنڈ سیٹ باہر روڈ پہ آیا, انہوں نے ہنگامہ کیا, اور جو ہمارے نان سندھی دوست کراچی سے باہر رہے ان میں سے کچھ تو مجھ سے بھی زیادہ اچھی سندھی بولتے ہیں, مجھ سے زیادہ اچھی شاعری کرتے ہیں. اسی سلسلے میں آپ لوگوں سے یہ پوچھوں گا کہ اب جیسے امریکہ آ گئے ہم سب, اور یہاں پر ہماری ایک نئی نسل جو ہے وہ پروان چڑھ چکی ہے, کام بھی کر رہی ہے. گھروں میں جب آپ, ایک ہوتی ہے لینگویج مدر ٹنگ, اور ایک ہوتی ہے جو آپ کی لینگویج ہوتی ہے وہ یور پیئرز اینڈ ایوری ون واٹ از دا ایکچوئل لینگویج آف دا کنٹری. گھروں میں جب آپ کے بچے جو ہیں وہ جو بات کرتے ہیں, تبادلہ خیال کرتے ہیں, وہ کس لینگویج میں کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ, یا آپ نے ان کو؟ امریکہ میں انگریزی میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو گھر میں کیا بولتے ہیں؟ گھر میں میرے بچے سندھی بول بھی سکتے ہیں, سمجھتے بھی ہیں, لیکن ان کا میڈیم آف کمیونیکیشن ریگولر انگلش ہے. مگر آپ نے ان کو سندھی سکھائی ہے؟ جی ہاں, سب بچوں کو. تو اردو نہ سکھانے, اردو سکھائی ان کو, یا اردو میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں؟ میری اگر اردو مادری زبان ہوتی تو میں ان کو اردو سکھاتا, اور جو میرے دوست جن کی مادری زبان اردو ہے ان کو اردو سکھانا چاہیے اپنے بچوں کو, کیونکہ اردو تو ایک پیاری زبان ہے, خوبصورت زبان ہے. اور جتنی زبانیں آپ کو لینگویجز, مجھے 4 لینگویجز آتی ہیں اپنے علاقائی پاکستان کی, اور ہر لینگویج کی ایک اپنی بیوٹی ہے. پنجابی کی اپنی بیوٹی ہے, سرائکی کی اپنی, سندھی کی اپنی, اردو کی اپنی. تو اس کا ہمارا تو کسی لینگویج کے ساتھ تو مسئلہ ہے ہی نہیں. یہ تو ایک مائنڈ سیٹ ہے جنہوں نے یہ کہا کہ بھئی سندھی ہم کو سیکھنی نہیں ہے اور ہم کو ایسیمیلیٹ نہیں ہونا. اور اب جو حکومت میں اس وقت ہیں, آپ سندھ میں دیکھیں, یا سید ہیں یا بلوچ ہیں, دیز آر آلسو امیگرینٹ قومیں, ٹھیک ہے, دونوں, لیکن دونوں. اور یہ ایسیمیلیٹ ہو گئے, انہوں نے سندھ کو قبول کیا, سندھی لینگویج کو قبول کیا, سندھی کلچر کو قبول کیا, اپنی کوئی چیز چھوڑی نہیں. سندھ نے ان کو قبول کیا, اور آج وہ حکمران بھی وہی ہیں. تو ساری مائنڈ سیٹ کی بات ہے. وی لو اردو لینگویج. ویل ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ دین ویل کم بیک اگین. اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے عابد ٹیکس اینڈ اکاؤنٹنگ سروسز نے. سالہ سال سے کمیونٹی کی خدمت میں پیش عابد ٹیکس اینڈ اکاؤنٹنگ سروسز. آپ کا پرسنل ٹیکس ہو یا بزنس ٹیکس, یا پھر کارپوریٹ پے رول, نئے بزنس سیٹ اپ اور بزنس اکاؤنٹنگ کے ماہر, عابد ٹیکس اینڈ اکاؤنٹنگ سروسز. ویلکم بیک فرام دا بریک. سنا, سندھی ایسوسیشن آف نارتھ امریکہ, آپ اس کے صدر بھی رہ چکے ہیں. اس کے میجر مقاصد کیا ہیں اس کے؟
उसके मेजर देर आर टू फोल्ड बेसिकली. वन आस्पेक्ट जो है कल्चरल है कि सिंधी ट्रेडिशन, सिंधी म्यूज़िक, सिंधी लिटरेचर उसको फ़रोग़ दिया जाए एंड टू इंट्रोड्यूस इट, अवेयरनेस पैदा करनी दुनिया के मुल्कों के लिए, पाकिस्तानी व दूसरे मुल्कों के लोगों के लिए. और दूसरा जो है ह्यूमन राइट्स एस्पेक्ट्स हैं जो if there is any you know cruelties or any people are put in prisons and arrested, we fight for their rights. So those are twofold. तो सना तो उस सना के में आपने बताया मुझे कि उसमें हमारे जो नेबर्स हैं भारत, उनके वहाँ से भी सिंधी शामिल हैं इसके अंदर. I would say that at the moment 99.5% is mostly immigrants. Today we don't, we have had speakers from India, and of course every year we get 15 speakers, many speakers from उनका असर जो भारत के सिंधी हैं उनका असर आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे? Zero influence. Zero influence, absolutely. जो तकरीबात हमारी होती हैं, जो जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फॉर इंस्टेंस जब उनकी गवर्नमेंट होती है यहाँ पे, तो आप देखते हैं कि कुछ एक्टिविज़म जो सिंधियों में है फ्रॉम पार्टिसिपेशन, जो मैंने पहले सवाल किया था उसमें ज़्यादा होता है. लेकिन उसके बाद फिर एकदम जब गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद ये देखते हैं हम कि पार्टिसिपेशन बेसिकली गोज़ डाउन टू ऑलमोस्ट ज़ीरो. तो इसकी क्या वजह है? और एक बात, दूसरी बात ये कि मुख्तलिफ और भी जो तकरीबात होती हैं उनमें भी कम नुमाइंदगी होती है, उसको कैसे बढ़ाया जाए एंड उसको किस तरह आगे लाया जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक पार्टली आपका सवाल जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग में मुब्तला है. आई डोंट नो हाउ यू डिस्टिंग्विश, आप कैसे को मालूम कि सिंधी या नहीं है. जनरली स्पीकिंग जब आपने नोटिस किया सिंधी है, इट्स बिकॉज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर स्पीकिंग इन सिंधी लैंग्वेज, एंड because most of the function took place, it is, at least I have felt that different languages are okay, but if somebody speaks Pashto or Sindhi, they are not sort of deemed to be following the ethic. You notice this? Oh yeah, of course. Some people say, यार उर्दू में बोलो, तुम कैसे हमने सिंधी में लगा रखी है. So sometimes those are things are somewhat discouraging, and we actually, our families participate in many Pakistani functions. Actually, you don't notice because they appear to you that they are not Sindhis, otherwise they would be speaking. And we have tendency that in such functions we might start speaking Urdu with each other. इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? जी, मैं जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया, मैं ये बात समझता हूँ और मैं समझाना चाहता हूँ कि जो कम्युनिटी है यहाँ पर, पाकिस्तान की हो या सिंधी है, वो एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट करते हैं जो कुछ कम्युनिटीज़ वहाँ पर थीं. सिंधी जिस तरह पाकिस्तान में हैं, जिस तरह से आप उसके साथ ट्रीट करते हो, जिस तरह से आप उनकी पॉलिटिकल जो है वो स्टेटस है, जो उनकी पॉलिटिकल थिंकिंग है, जो उनकी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है, यहाँ की सिंधी कम्युनिटी उसको रिफ्लेक्ट करती है. इफ़ दे आर आइसोलेटेड ओवर हियर, अगर आप समझते हो कि वो आइसोलेटेड है, गो बैक टू पाकिस्तान एंड लुक एट ओवर देयर. क्या सिंधी जो है वो इंक्लूडेड है? अगर आपने ये बात सही की कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो यहाँ ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट चली जाती है तो नज़र नहीं आते. एग्जैक्टली दिस हैपन्स इन पाकिस्तान. जब डिक्टेटरशिप होती है, जब मार्शलाएँ होती हैं, जब अयूब आता है, जब ज़िया आता है, जब मुशर्रफ आता है, वेयर आर सिंधीज़ ओवर देयर. एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट करता है. तो हम जो कम्युनिटीज़ यहाँ पर आती हैं, रिमेंबर हाफ ऑफ आवर बीइंग, हमारा जो आधा वजूद है वो कनेक्टेड है वहाँ से. हमारा जो रिमेनिंग आधा वजूद है वो अमेरिका में अपने आप को पा रहा है, अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहा है. ये सिर्फ सिंधियों के साथ नहीं, ये पाकिस्तानियों के साथ भी है. अच्छा, एक और चीज़ मैं इसी सिलसिले में आपसे सवाल करूँगा. जो क्राइसिस है पाकिस्तानियों का वो यही है. देखें, अब मैं कल्चर की भी बात करूँगा. और आप देखते हैं हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त तकरीबन जहाँ यहाँ पे जो है एक कल्चर है, मैं फ़िल्म इंडस्ट्री की बात करता हूँ फॉर इंस्टेंस, ठीक है. उनकी अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री में वहाँ पे जो पंजाबियों का तनासुब है, सिख बरादरी का और पंजाबियों का, वो 2-3% से ज़्यादा नहीं है हिंदुस्तान की पॉपुलेशन के लिहाज से. लेकिन बाज़ कल्चर होते हैं बड़े, वो ज़रा थोड़े लाउड होते हैं. बाज़ कल्चर होते हैं वो थोड़े धीमे होते हैं. वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आप हर मूवी में अभी भी देखेंगे कि उनके जैसे डांसेस हैं या उनके गाने हैं
وہ ابھی بھی آتے ہیں، حالانکہ 2% 3% پاپولیشن ہے. پاکستان کے اندر جو فلم انڈسٹری ہے جب وہ تھی اس زمانے کے اندر، خود سندھ سے موویز میں اور گانوں کے اندر اتنا فروغ نہیں دیا گیا اس کو. اس کی وجہ خود سندھیوں نے نہیں چاہا یا اس کو پروموشن نہیں ملی، یا ابھی بھی اس وقت بھی. آئی ڈونٹ تھنک سو اس طرح ہے. آپ دیکھیے یہ ڈپینڈ کرتا ہے، یہ فلم انڈسٹری ہے نا، اٹ از آل کنسرن وتھ کیپٹل. جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہی میں آپ کو فلم بات انڈسٹری بتاؤں بنا میں سکتی آپ کو ہے. بات بتاؤں جی بامبے فلم انڈسٹری میں میجر پروڈیوسرز اینڈ ڈائریکٹرز آفٹر 1947 were actually Sindhis who migrated from Sindh to Bombay. یس، بیکاز وہ ان کے پاس کیپٹل تھا، وہ بہت ہی وہاں پر امیر لوگ ہیں. بامبے کے جو سندھی جو یہاں سے مائگریٹ کر کے گئے وہ اتنے امیر ہیں کہ اگر یہاں سے کوئی سندھی کوئی غریب آدمی جاتا ہے تو وہ لوگ شاکڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ سندھی ہو. کسی بھی کمیونٹی کے جو لائف ہوتی ہے اور اس کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جب آپ اس پر نظر رکھتے ہو تو اس میں سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کی اکنامک ایکٹیویٹی. اکنامکلی وہ کس طرح انٹریکٹ کرتی ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، حالت کیا ہے، نمبر 1. نمبر 2 ہے پولیٹکس. موسٹ امپورٹنٹ ہے، اپنے آپ کو ایکسپریس کرتی ہے کمیونٹی پولیٹکس کے تھرو. نمبر 1 ایک اکنامک اس کے تھرو، نمبر 2 پولیٹکس کے تھرو. کلچر، فلم انڈسٹری، آرٹ، یہ بات کی چیزیں ہیں. بیسک امپورٹنٹ زندگی اور موت کا سوال پولیٹکس ہے، اور یہی پولیٹکس ہے جو کہ سندھیوں کی جو یہاں پر آپ کو تذبذب میں جس نے ڈالا ہے، ان کی آئسولیشن نے یا ان کی پارٹیسپیشن نے، اٹ از بیکاز آف دا پولیٹکس. اور یہ پولیٹیکل کانشیسنس ہے، اور پولیٹیکل کانشیسنس وہ سندھیوں کی ہمیشہ یہ یاد رکھیں. سندھی بالکل یہاں امریکہ میں امیگرنٹ ہے، بٹ اس کا آدھا سول جو ہے نا وہ وہاں پر ہے. ہی از اٹیچڈ ود دیٹ. اینڈ دس از ود آل پنجابیز اینڈ پاکستانی، سب کی بات کر رہا ہوں، بلوچ، پشتون، پنجابی جو بھی ہوں. آدھا ان کا روح وہاں پر ہے، آدھا ان کا روح یہاں پر اپنی نئی جستجو کر رہا ہے، نئے اچھا طریقے سے اپنے آپ کو جو ڈھونڈ رہا ہے. آپ کی جو نئی نسل ہے جی یہاں پر، جو یہاں پروان چڑھی ہے، اور وہ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں وتھ دا سیم ایز ود دا پاکستانی کمیونٹی، اور یا وہ سندھی کمیونٹی زیادہ اٹیچ ہیں یہاں پہ امریکہ کے اندر؟ جیسے میں آپ کو بتاؤں، میرے بچے کالج میں جب پڑھتے ہیں جاتے ہیں تو وہاں پہ آرگنائزیشنز ڈفرینٹ پاکستانیوں کی بھی ہیں، مسلم آرگنائزیشنز بھی ہیں. تو یہاں پہ اگر ان کی اتنی ملاقاتیں ہوتی بھی نہیں ہیں ڈفرینٹ کلچر کے لوگوں سے پاکستان کے، تو وہاں پہ وہ ان سے اسیمولیٹ کرتے ہیں. آپ کی جو نئی نسل ہے وہاں پہ، وہ جو کالجز جاتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو شناخت کراتی ہے ان کے؟ اٹس اے ویری نارمل پروسیس. جو سوشل پروسیس ہوتے ہیں ساری دنیا میں جس طرح ہوتے ہیں، وہ یہاں پر سندھیوں پر بھی اس کا اپلیکیشن ہوتی ہے. سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن آہستہ آہستہ تبدیل ہوتی جاتی ہے، اور کلرز اپنے چینج کرتی جاتی ہے، کمٹمنٹس چینج کرتی جاتی ہے. الٹیمیٹلی وہ ایک نیا روپ دھار لیتی ہے. بالکل نیا ہیومن بینگ. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے سرفراز صاحب؟ یہاں لوکل سب سے بڑی مسجد MCC جی سلور میرے میں، جی ہاں، جب 30-35 سال پہلے یہ 2 بنی تو اس کے 2 فاؤنڈنگ ممبرس ڈائریکٹر سندھی تھے، ڈاکٹر بدر شیخ اور علی نواز میمن. علی نواز میمن ایز اے سندھی، ہی ہیز بین آفس بیئر ان دا کیئر، ہی ہیز بین پریزیڈنٹ آف پاکستان ایسوسیشن. تو ہمیں تو نظر آتا ہے کہ ہم تو بہت پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. آئی ول ریئلی لو ٹو نو کہ جس جن نے یہ ایویلیویٹ کیا ہے کہ ہم پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، کہ ان کے پیرامیٹرز کیا ہیں. ایک تاثر ہے، یہ تاثر ہے تو آپ کے خیال میں یہ تاثر غلط ہے؟ میں ایک اس یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال آپ نے کیا کہ کیا لوگ آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں یا نہیں. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کوسچن. میں اس کا جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مجھے پاکستانی سمجھتا ہے تو بہت شکریہ، اور اگر نہیں سمجھتا مجھے دکھ نہیں ہوگا. ایک میں ریزن جو آپ کا مس انڈرسٹینڈنگ کے سندھیز پارٹسپیٹ نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو کچھ امپریشن، غلط امپریشن ہے کہ سانا کی جو فنکشن ہوتی ہے، اینول کنونشن اپنا کی طرح مختلف شہر میں، اس میں بہت پارٹیسپیشن ہوتی ہے، ضرور کچھ گڑبڑ ہوگی. یہ لوگ اتنے جو ہے پاکستانی فنکشن میں نہیں نظر آتے ہیں. اب ادھر دیکھو پورا ہوٹل ریزرو کیا ہوا ہے، یہ کیا. اس کی صرف وجوہات یہ کہ ہمیں موقع جو ہے اپنے کلچر، اپنے میوزک، اپنے لٹریچر کو سننے کے بہت کم ہوتے ہیں. And this is once a year, and therefore there is impression that you get that these people are very local, but we are not.
اچھا، ایک اور جو اہم بہت موضوع ہے آج کل، اور پاکستان نے اس کی وجہ سے بہت سفر بھی کیا ہے، پورے پاکستان نے آلموسٹ پچھلے کئی دہائیوں میں، وہ ہے مذہبی انتہا پسندی جو پاکستان کی آپ یہ سمجھیں کہ روح میں سرایت کر چکی ہے ضیاء الحق کے زمانے کے بعد سے. سندھ اس مذہبی جو رجحانات ہیں انتہا پسندی کے، ان میں آہستہ آہستہ میں نے یہ دیکھا ہے، ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ وہاں پہ مدرسوں کی تعداد بھی بڑھی ہے، اور جو بیسیکلی جو نوجوان سندھی ہے وہ اس کی طرف راغب بھی ہو رہا ہے. اگر میں اس تو کا جواب اس کی دوں، کیا وجوہات ہیں؟ بہت ہی سمپل ہے. یہ ایک انٹرنیشنل فنامنا ہے، یہ سلافیزم کا پھیلنا، جو یہ القاعدہ کا پھیلنا اور طالبان کا پھیلنا اور ہر جگہ پر مسلم فنڈامنٹلزم کا پھیلنا، یہ ایک انٹرنیشنل فنامنا ہے. اس کا تعلق جو ہے وہ موراکو سے لے کر انڈونیشیا تک ہے. ایوری ویئر یہ پھیلا ہوا ہے. مگر آپ کے خیال میں لیکن میں اس میں آتا ہوں، جی، سندھ میں بھی یہ چیز جو ہے وہ پلانٹ کی گئی ہے. یہ سندھ کے عوام نے خود مدرسے نہیں کھولے، بٹ اٹس اے منی جو کہ باہر سے آئی ہے، اور وہاں پر آ کر اس نے جو ہے نا یہ بڑے ایکسپینسو مدرسے کنسٹرکٹ کیے ہیں اور پھر لوگوں کو وہاں پر ریکروٹ کیا ہے. سو دس از ایکچولی دی انٹرنیشنل جو گلوبل فنامنا ہے اس کا یہ اثر ہے. اور ادروائز سندھ از ویری فیمس فار جو ہے نا وہ صوفیزم اینڈ سیکولرزم. یس، ٹالرنس، سیکولرزم. سرفراز صاحب اس بارے میں کیا کہیں؟ میں جاوید صاحب سے بالکل متفق ہوں. اس میں سندھیوں کا کوئی ایفرٹ شامل نہیں ہے. بالکل I mean I don't want to repeat same thing what he said. He said that very eloquently. تو اس باقی یہ کہ ہاشمانی صاحب نے جو ذکر کیا ثنا کے گیدرنگز کا، I like to add something in there کہ سندھی جو گروپ ہے یہاں پہ ثنا کے نام سے، اب ان میں ہم صرف سندھیوں کو تو نہیں بلاتے ہیں. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو ہمارے پاس انوائٹڈ اسپیکرز آ چکے ہیں. ڈان کے انور اقبال صاحب ہمارے یہاں بہت دانش مند ہیں. ہمارے ڈاکٹر منظور اعجاز، سید واجد علی، کامران شفیع صاحب، احسن اقبال PML نون سے، بشرا اعتزاز انصاری، اور ڈاکٹر تقی، ڈاکٹر تقی، اوکے. اور اس کے علاوہ کراچی کے ایک بہت اچھے اردو رائٹر ہیں سید مظہر جمیل. دیز ور آل انوائٹیڈ اسپیکرز. دیز ور انوائٹیڈ اسپیکر. دے ڈنٹ جسٹ شو اپ. لیٹ می فنش دس. اور اس میں ان سب نے اپنی اپنی زبان میں تقریریں کری ہیں. And they were well respected and they got stand-on ovation. So we respect all the languages. اب ڈاکٹر تقی نے پشتو میں اور ہند کو میں وہ خیبر میڈیکل کالج کے ایگزیکٹلی، اور اپنا کامران شفیع منظور اعجاز صاحب نے پنجابی میں کری. اچھا ٹھیک ہے. میں اب ذرا تھوڑا سا ٹاپک مختلف ہے اور بالکل ٹائم ہمارے پاس کم ہے. ایک بات پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جواب جو ہے نا وہ اس کا ضروری ہے. وہ یہ کہ 1970 جب بھٹو صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے تو سندھ کے اندر جو سب سے بڑا ڈویژن آیا ہے وہ آیا ہے اب آفٹر کوٹا سسٹم. کوٹا سسٹم میں 1973 کانسٹیٹیوشن واز امپلیمنٹڈ فار اباؤٹ 10 ایئرس. لیکن ضیاء الحق کے دور میں اس کو 10 سال اور بڑھایا گیا. نواز شریف کے دور میں اس کو 10 سال اور بڑھائے. تقریباً 40 سال ہو گئے ہیں آج سندھ کو ٹوٹلی انٹو اربن اینڈ رورل پاپولیشن ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے. آپ لوگوں کے پاس کیا لائے عمل ہے کہ کم سے کم جو جیسے لوگ کہتے ہیں مہاجر ہیں، رائٹ، اس کو آپ سمجھتے ہیں کیسے ختم کیا جا سکتا ہے کہ دو نئے سندھی ہیں، جو سندھی جو اربن پاپولیشن ہے وہ اپنے آپ کو سندھی سمجھے؟ اس میں یہ عرض کروں گا کہ کوٹا سسٹم سب سے پہلے بھٹو کے دور میں نہیں شروع ہوا. یہ شروع ہوا تھا لیاقت علی کے دور میں. انہوں نے آرڈیننس نکالا تھا کہ جو لوکل سندھی ہیں وہ کوئی ایویکوئی پراپرٹی جس کی قیمت 10,000 روپے سے زیادہ ہو وہ نہیں خرید سکتے ہیں. دیٹ واز دا فرسٹ کوٹا سسٹم. تو باقی اس کے بعد جب آپ 70s میں آئے ہیں تو اس وقت دیٹس از دا پوسٹ 1 یونٹ ٹائم، جس زمانے میں مارشل لا کے دور میں سندھیوں کو بہت زیادہ پیچھے دھکیلا گیا، اور اس کے بعد وہ گیپ اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ اونلی جسٹیفیکیشن یہی تھی. جس طریقے سے امریکہ میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہی ہے، اپنا بلیکس کے لیے ان کے لیے یہی قانون بنائے گئے تھے کہ ان کو فوقیت دی جائے.
تو یہ صرف کوئی پاکستان تک لمیٹڈ نہیں ہے. آپ اسیمولیٹ کیسے کر سکتے ہیں سندھ کی پاپولیشن کو ان سب وجوہات کے ہونے کے باوجود؟ دیکھیے میرا خیال اس مسئلے پر یہ ہے کہ جس کو آپ شہری اور دیہی علاقے قرار دیتے ہیں، ایک کامن سینس ہے، ایک عام آدمی کو بھی پتہ ہے کہیں دنیا کا ہو کہ ظاہر ہے ان کے پاس فیسلٹیز زیادہ ہیں شہر میں، دیہی لوگوں کے پاس کم ہیں. آپ کے پاس ڈاؤ میڈیکل کالج ہے، آپ کے پاس کراچی یونیورسٹی ہے، آپ کے پاس ایئرپورٹس ہیں، آپ کے پاس نیول پورٹس ہیں، آپ کے پاس شہر ہیں، آپ کے پاس مارکیٹس ہیں، آپ کے پاس انسٹیٹیوشنس ہیں. واٹ از ان دا ولیج؟ جسٹ اے منٹ، میں آپ کو بتاتا ہوں. فیکٹ یہ ہے کہ ولیج میں کیا ہے. وہاں نہ تو ڈاؤ ہے، نہ تو کراچی یونیورسٹی ہے، نہ تو جسٹ اے منٹ، ہولڈ آن، میں آپ کو پہلے ایکسپلین کر دوں. ان کے پاس نہیں ہے وہ وسائل. میں نہیں کہتا کیوں نہیں ہے، یہ تو آپ بتائیں نا. دیکھیں سندھ کے کتنے یہی سوال سندھ کا دیہی بھی پوچھتا ہے کہ میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے. میں بھی آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ سندھ کے پرائم منسٹرز آ چکے ہیں، سندھ کی اپنی گورنمنٹ ہوتی ہے، چیف منسٹر سندھ کا ہوتا ہے، وہاں پہ اسکول اور کالجز معاف کیجیے گا، سوشل چینجز ایک دو پرائم منسٹر سے آنے سے نہیں ہوتی. 40 years نا، چاہے 400 ایئرس ہوں، سوشل چینجز جو ہوتی ہیں وہ جب تک آپ سوشل چینج نہیں لاتے ہو اس وقت تک نہیں آتی ہیں. ایک دو جو وکیل ہیں یا وزیر ہیں ان سے نہیں ہوتی کہ آپ نے کسی جام صادق کو لگا دیا، کسی الطاف صاحب کو بٹھا دیا، وہ چینج نہیں لائے گا. It will be unless you do not bring a social change. اور جب تک سوشل چینج نہیں لاؤ گے سوشل انریسٹ ہوگی. سوشل انریسٹ جب تک ہوگی اس وقت سوشل. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آئی تھنک اٹ واز اے ویری ویری انٹرسٹنگ گفتگو وتھ آل آف یو. تھینک یو. ناظرین، آپ نے ایک گفتگو سنی. تمام سندھی برادری کے جو دانشور ہیں جو اس پروگرام میں تشریف لائے، انہوں نے بوانگ دہل یہ بات کہی ہے کہ وہ پاکستانی کمیونٹی کا حصہ ہیں اور اس کے ہر نظم و ضبط میں، اس کے پروگرامات میں شریک بھی ہوتے ہیں، اور وہ اس کو پاکستان کو اپنا ملک بھی سمجھتے ہیں، اس کے لیے کام بھی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تاثر ایک طرح سے بالکل اس کی نفی کی گئی ہے کہ سندھی برادری ہماری پاکستانی کمیونٹی کے لیول پر ایک اسیمولیٹ نہیں ہوئی ہے. وہ ہیں، موجود ہیں اور اس کا حصہ ہیں. اس کے ساتھ ہی میں پروگرام کے اختتام کو جاؤں گا. میرا نام ہے ڈاکٹر طلحہ صدیقی and I'll be back next week with another episode of Geo Community Debate. Thank you.